रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा फ़िट और तंदुरुस्त होंगे। आज मैंने आपके साथ जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की फ़िटनेस का ज़िक्र किया और आपसे हाल अहवाल पूछा और साथ में आपको ये दुआ भी देती हूँ कि अल्लाह करे कि हम सभी जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह ही ज़िंदगी के आखिरी दम तक फिट फाट रहें और तंदुरुस्त तमन्ना रहें। आपने अक्सर ज़िंदगी में देखा होगा, मैं भी इस चीज़ को देखती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कई दफ़ा हम ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखते हैं जो हर लिहाज से बिल्कुल तंदुरुस्त तमन्ना होते हैं, फ़िट होते हैं, किसी किस्म का उनके साथ मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी वो परेशान होते हैं। वजह इसकी ये है कि वो रूहानी तौर पर फ़िट नहीं होते, रूहानी तौर पर तंदुरुस्त तमन्ना नहीं होते। और कई हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि जो जिस्मानी तौर पर किसी माजूरी का शिकार भी हो सकते हैं या खुदा न खास्ता किसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े फिट फाट नज़र आते हैं, खुश नज़र आते हैं, रिलैक्स नज़र आते हैं। तो इसकी वजह ये है कि वो रूहानी तौर पर बिल्कुल फ़िट होते हैं। आज मैं आपसे रूह और बदन के हवाले से ही बात करने वाली हूँ। पिछले दिनों मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि मैडम कई दफ़ा यूँ महसूस होता है कि हम किसी जगह से गुज़र रहे हैं तो हमें लगता है कि इस जगह से हम पहले भी गुज़र चुके हैं, या कोई वाक़या हमारे सामने रूनुमा होता है तो हमें लगता है कि ऐसा वाक़या पहले भी हमारे सामने हो चुका है, या कुछ बातें इस तरह कुछ लोग कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं। हालाँकि उससे पहले ना हमने कभी वो बातें सुनी होती हैं, ना उस जगह से गुज़रे होते हैं, ना ही हमने कोई ऐसा वाक़या देखा होता है, लेकिन हमें एकदम से यूँ महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मेरे ख़्याल में ये सिर्फ मेरे उस स्टूडेंट ही का सवाल नहीं, बल्कि बहुत से लोगों का ये सवाल है और मेरे साथ बहुत से लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं कि कई दफ़ा, हर वक़्त नहीं लेकिन कई दफ़ा वो महसूस करते हैं कि ये जगह हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसी बातें तो हम पहले भी सुन चुके हैं, ये वाक़या तुम्हारे सामने पहले भी रूनुमा हो चुका है, लेकिन जब हम सोचते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। मतलब हमें याद नहीं आता कि हमने कभी कोई ऐसी चीज़ देखी, ऐसा वाक़या देखा, ऐसा मंज़र देखा। तो ये क्यों इस तरह से हमें महसूस होता है? ये ना सिर्फ स्टूडेंट का सवाल है बल्कि बहुत से लोगों का सवाल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपसे इसी टॉपिक पर बात कर ली जाए। उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आएगी और इस टॉपिक पर बात करने के लिए भी मैं अपनी एक अज़ीम किताब जो है कुरान पाक, उसी का ही सहारा लूँगी कि कुरान पाक को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह ताला के बहुत से राज हमारे ऊपर आश्कार होते हैं, बहुत सी ऐसी बातें कि जो हम सोचते हैं उसकी वो जो है हल जो है हमें वहाँ से मिल जाता है, या उसका सलूशन जो है वो हमें वहाँ से मिल जाता है, उन बातों का, उन सोचों का जो हम सोच रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगी आपसे कि हम अगर अपनी जिस्मानी उम्र को देखते हैं तो हमारी रूहानी उम्र जो है ये इसके साथ मेल नहीं खाती। यानी अगर हमारी उम्र 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50, 100 या 100 से ऊपर की हो तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि हमारी रूह की भी उम्र उतनी है। हमारी रूह जिस्म से बहुत पहले तख्लीक हो चुकी है। हमारी रूह जो है वो बहुत ज़्यादा कदीम है, लेकिन हमारा जिस्म जो है वो जदीद होता है, यानी उसी दौर का होता है जिस दौर में हम पैदा हुए होते हैं, और रूह जो है हमारी बहुत कदीम होती है। हमारी रूह की तख्लीक कब हुई और ये रूह कितनी कदीम है, इसका तज़किरा हमें कुरान पाक से मिलता है। यानी जब हम कुरान पाक में सूरह अल आराफ की आयत नंबर 172 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला हमें बताता है कि जब तमाम इंसानों की अरवाह को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकाला गया और उनको मुतशक्किल करके उनसे इकरार लिया अल्लाह ताला ने कि क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, और तमाम इंसानों की जो रूहें थी उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने इकरार किया कि हाँ आप हमारे रब हैं। और उसके बाद इस इकरार पर अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को गवाह बना लिया। और अल्लाह ताला का ये इकरार लेने का क्या मकसद था? आयत नंबर 172 में हमें अल्लाह ताला बताते हैं कि इसका मकसद ये था कि रोज़े क़यामत वो ये ना कहें कि हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। यानी अल्लाह ताला ने पहले ही तमाम रूहों से ये इकरार ले लिया। अब हम ये सोचें कि हमें तो वो दिन याद ही नहीं कि जब ये इकरार लिया गया था, तो आप सिर्फ अपनी सांस पर गौर करें। रूह उसी वक्त जब हमारे जिस्म में आती है तो हमारा सांस जो है वो चलने लगता है। तो आप अगर अपनी सांसों पर गौर करें तो आपकी सांस जो है वो सिर्फ एक नाम ले रही है,
اور وہ ہے اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ اپنی سانس کو دیکھیں کہ یہ سانس جو ہے صرف ایک نام لے رہی ہے اللہ کا، اور یہ وہ اقرار کر رہی ہے جو اس نے پہلے دن اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا۔ یہ اس دن کا عہد ہے جو سانس ہماری اس وقت تک کرتی رہتی ہے جب تک ہمارے بدن میں روح ہے۔ جو ہی یہ روح بدن سے فرار ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا سے نہیں رہتا، بدن کے ساتھ نہیں رہتا، تو یہ پھر جو اقرار کا سلسلہ ہے وہ بھی پھر روح کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ یعنی ہماری روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تمام انسانوں کی روحیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار کر چکی ہیں اللہ کے رب ہونے کا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم سورہ احزاب پڑھتے ہیں تو اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ وہ اپنے تمام کام جو اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ لگائے گا دین کو پھیلانے کے، وہ اپنے کام جو ہیں وہ بہترین انداز سے کریں گے۔ اس کا تذکرہ ہمیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 میں ملتا ہے۔ پھر ہمیں سورہ عمران میں مزید ایک عہد کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے، رسول پاک کے آخری نبی ہونے کے بارے میں لیا۔ تو یہ 3 عہد جو ہیں ہمیں ملتے ہیں، اور یہ عہد جو ہے انسانوں کی تمام روحوں سے جو عہد لیا گیا، اقرار کروایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رب ہونے کا، یہ ہم اگر مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عہد اس جگہ پر ہوا جہاں پر آج میدان عرفات موجود ہے، اور آج بھی حج کے موقع پر تمام علاقوں کے مسلمان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو متشکل کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور ان سے اقرار لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو میں قرآن پاک کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ذکر وہاں پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا ایک پتلا بنایا۔ جب تک وہ اس میں روح نہیں تھی وہ بے جان پتلا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ناک کے ذریعے اس میں اپنی روح پھونکی، اور جیسے ہی روح پھونکی تو وہ پتلا متحرک ہو گیا، اس نے حرکتیں کرنی شروع کی، اس نے چلنا پھرنا شروع کیا، اس نے سوچنا شروع کیا، اس نے بولنا شروع کیا، اس نے سننا اور دیکھنا شروع کیا، اور اس کے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ بھی بیدار ہوئے، اس کی سوچیں بیدار ہوئیں، یعنی اس کا شعور اور اس کا جو ہے تحت الشعور اور لا شعور، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر ڈیولپ ہوگی جو ہی اس کے اندر روح جو ہے وہ منتقل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر تمام روحوں کے جو اقرار کا دن ہے، اس کو یوم اللست کہا جاتا ہے۔ یوم اللست وہ ایک دن ہے جو کہ تمام روحوں نے ایک ساتھ میں گزارا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام روحیں دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں منتقل کر دیں، اور پھر وہ روحیں بتدریج وقت کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر دوبارہ واپس چلی جاتی ہیں، لیکن اس عالم میں نہیں جہاں پر جس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، یہ پھر اس عالم میں جاتی ہیں جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہاں سے وہ آ گئی دنیا میں وقت گزارنے کے بعد، پھر وہ عالم برزخ میں کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، کیونکہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پھونکی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر، تو ادھر سے ہی پھر تمام روحوں کو، تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا گیا۔ تو روح کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ بہت پاکیزہ ہے۔ جسم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا کہ کھنکھناتی ہوئی بدبودار مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور اس کے بعد روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو بہت پاکیزہ ہے ہمارے اندر روح کی پاکیزگی جو ہے اس کا اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جب بھی ہم کوئی خدا نخواستہ غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک چیز ہمیں کچوکے لگاتی ہے، ہمیں پریشان کرتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے کانشیس، وہ ہے ضمیر، جو انسان کو پریشان کرتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کر دیا۔ چاہے کوئی کتنا بھی برا انسان ہو، وہ کبھی نہ کبھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کام غلط کیا، یا اس نے کوئی وہ کام کر دیا جو کہ اس کی انسانیت کو وارا نہیں کھاتا، جو کہ دوسرے لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس کو اس چیز کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، سیدھے طرف یا غلط طرف۔ اب اگر ہم روح کا تذکرہ کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بہت قدیم ایک تخلیق ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی تخلیق، ہم سب انسانوں کی روحیں اسی ٹائم تخلیق ہوئی، ان سب کی ایک ایج ہے، ہمارے جسموں کی ایج ڈیفرنٹ ہوگی لیکن ہماری روح کی ایج ایک ہی ہے، اور وہ جو ایک دن ہم نے وہاں پر یوم الاسر ہم نے ایک ساتھ تمام روحوں نے گزارا، وہ ایک دن اللہ کا ایک دن اور ہماری دنیا کا 1000
سال دنوں کے برابر ہے، یعنی ہمارے 1000 سال اور اللہ تعالیٰ کا ایک دن برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو ایک دن گزارا وہ 1000 سال تھے جو تمام روحوں نے ایک ساتھ میں گزارے۔ دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ 100 یا 100 سے 110 115 سال زندگی اس دور میں گزار لیتے ہیں، اور پرانے وقتوں میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی 900 سال عمر تھی، اس سے زیادہ کسی کی زندگی نہیں ہو، زیادہ سے زیادہ 1000 سال، اس سے زیادہ کسی کی زندگی نہیں۔ لیکن جو ہم نے عالم ارواح میں دن گزارا وہ 1000 سال اللہ تعالیٰ کے 1000 سالوں کے برابر ہے۔ اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سالوں کے برابر ہے، تو یعنی ہم ایک لمبا اور طویل عرصہ گزار چکے ہیں تمام انسانوں کے ساتھ، تمام انسانوں کی روحوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ تخلیقات جتنی بھی ہیں، یہ دنیا ہے، آسمان ہے، شجر ہیں، حجر ہیں، پہاڑ ہے، سمندر، دریا، پوری کائنات، یہ اس سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ان سب چیزوں کو تخلیق کیا، بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور اس کے بعد پھر تمام انسانوں کی روحوں کو ان کی پشت سے نکالا اور ان سے عہد لیا، اور انہوں نے ایک دن وہاں گزارا اور باقی دن وہ اپنی اس دنیا میں گزارتے ہیں۔ یعنی ہم جب ایک انسان جب شکم مادر میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ انسان جو ہے اس کا تعلق اس دنیا سے بن جاتا ہے، اس جسم کا تعلق اس دنیا سے بن جاتا ہے، لیکن اس میں روح جب اللہ تعالیٰ پھونک دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، یعنی کہ شکم مادر میں 4 ماہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ روح جو ہے اس بدن میں بھیج دیتا ہے، تو وہ روح جیسے ہی ماں کے پیٹ میں اس بچے میں داخل ہوتی ہے تو وہ بچہ محسوس کرنے لگتا ہے، فیل کرنے لگتا ہے، جو کچھ ماں کھاتی ہے وہ اس خوراک اس تک پہنچتی ہے، جو ماں سوچتی ہے وہ سوچیں اس پر اثر کرتی ہیں، جو ماں دیکھتی ہے وہ چیزیں وہ ماں کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جن دنوں ایک عورت ماں بننے والی ہو اس کو خوش رہنا چاہیے، پرسکون رہنا چاہیے، اچھی خوراک کھانی چاہیے، اپنی عبادات کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا اس بچے پر بہت اثر ہوتا ہے جس کو وہ تخلیق کرنے جا رہی ہوتی ہے۔ اب ذکر اس بات کا کہ ہمیں بعض اوقات ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ہم ایسا منظر پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ایسی بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ تو میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا کہ تمام روحیں، ہماری تمام انسانوں کی روحیں 1000 سال ایک ساتھ میں گزار چکی ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات دنیا میں ہمیں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہوتا اور ہمیں بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، ہمیں اچھے لگتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ ہم انہیں نہیں جانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں جو ایک دن ہم نے ساتھ میں گزارا، اس دن ہماری ان روحوں کے ساتھ کوئی ایسوسیشن رہ چکی ہوتی ہے، محبت رہ چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں بھلے لگتے ہیں، جسمانی طور پر ہم انہیں نہیں جانتے لیکن روحانی طور پر ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں بھلے لگتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اٹیچمنٹ محسوس کرتے ہیں، محبت محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تمام روحوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، جو ایک دن تھا وہ 1000 سال کے برابر وہ ایک بھرپور زندگی گزار چکے ہیں۔ یہی کائنات، اسی دنیا، اسی پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں کے ساتھ وقت گزار چکے ہیں، وہ روحیں گزار چکی ہیں ایک وقت، اور اس کے بعد پھر وہ جسمانی صورت میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آتی ہیں، اور کیونکہ جسمانی طور پر ہم ایک دوسرے کے لیے ناشنا ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بعض انجان لوگوں کے ساتھ ہماری محبتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ انجان لوگ جو ہیں وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہماری روحانی اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کیونکہ سارے قصے چل چکے ہیں تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ہماری روحانی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہماری روحانی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ ہم نہ صرف خون کے رشتے ہوتے ہیں بلکہ روح کا تعلق بھی ہمارا ان کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض ہم دوست بناتے ہیں، بعض اوقات نکاح کے لیے ہم کوئی ساتھی منتخب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی بلڈ ریلیشن بعض اوقات نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ہمارے وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، بعض اوقات کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا لیکن ہم روحانی طور پر ان میں اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کے ساتھ باتیں کرنا ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہماری روحیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، روحوں کا تعلق جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے۔
اب میں آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا کہ جب ایک عورت بچے کو جنم دینے والی ہوتی ہے تو کیونکہ وہ بچہ اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوتا ہے، اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس میں روح منتقل کر دیتا ہے تو روح جو ہے وہ بہت پرانی ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس کی ماں کی روح، جو بچہ پیدا کرنے والی ماں ہے وہ، اور وہ بچہ جو وہ پیدا کر رہی ہے وہ، ان دونوں کی روحیں ایک ہی ایج گروپ کی ہیں، کیونکہ ایک ہی دفعہ ان کو پشتے آدم سے نکالا گیا، لہٰذا ان کی ایج گروپ ایک ہی ہوتی ہے۔ جسم جو ہے وہ اس کا ایج گروپ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ ماں کے اندر جیسے ہی اس بچے میں روح منتقل ہوتی ہے تو وہ بچہ اپنی ماں کی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، وہ اپنی ماں کی فیلنگ سے فیل کرنے لگتا ہے، وہ اپنی ماں کے جہاں جہاں وہ جاتی ہے وہ اس چیز کو محسوس کرنے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے اور فیل کرتا ہے۔ لہٰذا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس جگہ سے تو ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں، حالانکہ وہ جگہ ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہوتی، تو ہماری ماں اس رستے سے گزر چکی ہوتی ہے اس وقت جبکہ اس نے ہمیں جنم دینا ہوتا ہے، یا دینے سے پہلے، تو ہمیں تبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں کوئی جگہ ایسی لگتی ہے کہ اس جگہ پہ ہم پہلے بھی رہ چکے ہیں، ہم نہیں تو ہماری ماں وہاں رہ چکی ہوگی۔ بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ گفتگو تو پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، ہم نہیں تو ہماری ماں نے سن لی ہوگی وہ گفتگو، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی کہ اگر ہم کبھی اپنی ماں سے پوچھیں کہ میں وہاں سے گزری تو مجھے یوں لگا کہ میں پہلے بھی آ چکی ہوں، کہ آپ وہاں پر گئی؟ تو ہماری ماں کہے گی کہ نہیں، میں نے تو کبھی بھی وہ جگہ نہیں دیکھی۔ تو اب یہ کیا ہوا سلسلہ؟ تو اس کا سلسلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم مختلف عادات انہیرٹ کرتے ہیں اپنے والدین سے، والدین کے والدین سے، آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کی عادتیں تو نہ تو ماں پہ ہیں، نہ باپ پہ، دادا پہ چلا گیا، اس بچے کی عادتیں نہ ماں باپ ایسے، نہ نانا نانی، نہ دادا دادی، پتہ نہیں کس پہ چلا گیا۔ یہ دراصل نانا نانی یا دادا دادی کی بھی جو پیرنٹس ہیں ان پہ جا سکتا ہے، یعنی انہیرٹ کرتا ہے وہ بچے جو ہیں وہ اپنی عادات انہیرٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم سوچیں بھی انہیرٹ کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ اپنی والدہ سے۔ اپنی والدہ، کیونکہ ہم اس کے جسم کا حصہ رہ چکے ہوتے ہیں، اپنی والدہ سے ان کی سوچیں بھی ہم انہیرٹ کرتے ہیں، والدہ کی والدہ سے بھی انہیرٹ کرتے ہیں، اس کی والدہ سے بھی انہیرٹ کرتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک میں ارحام کا لفظ پڑھا ہوگا، ارحام رحم سے نکلا ہے یہ لفظ۔ رحم کا مطلب ماں کا شکم، یعنی ارحام، قرآن پاک میں کہا کہ ارحام جو ہیں ان کا تم پر حق بنتا ہے، یعنی وہ رشتے جن کا تعلق ماں کے شکم سے ہوتا ہے۔ تو ماں کے شکم کا تعلق جو ہے وہ بہت دور تک چلا جاتا ہے، بہت دور تک۔ اگر ہم یوں کہیں کہ ماں ہوا تک چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ ماں کی ماں، پھر اس کی ماں، پھر اس کی ماں، اس طرح سے وہ نسل در نسل، کیونکہ بچہ جنم لیتا ہم تک وہ سلسلہ آتا ہے، اور ہمیں پھر کئی دفعہ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز، یہ منظر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا ہوتا، ہماری ماں نے یا اس کی ماں نے یا اس کی ماں نے وہ سوچ ہم نے انہیرٹ کی ہوتی ہے۔ اور وہ سوچ کہاں پر ہمارے اندر آتی ہے؟ جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا کہ ہمارے جسم میں ہے ذہن، دماغ اور سوچ، اس کے بھی 3 حصے ہیں، ایک ہے شعور، ایک ہے تحت الشعور، اور ایک ہے لا شعور، اور ایک ہے کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس، یعنی 3 حصے ہیں ہماری سوچ کے، ہماری ذہن کے۔ کانشیس کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہم سب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ سب کانشیس ہے۔ سب کانشیس کیا ہے؟ وہ چیزیں جو کہ ہم ریکال کرنے پر یاد کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل میرا پیپر ہے، آج میں نے یاد کیا بہت کچھ، یا 2 دن بعد، 4 دن بعد میرا پیپر ہے، آج میں نے بڑی اچھی طرح سے تیاری کی، یاد کیا۔ 2-3 دن بعد جب میں ایگزامینیشن ہال میں بیٹھوں گی تو میں ریکال کروں گی، اور وہ فوراً میرا وہ جتنا بھی جو چیزیں میں نے یاد کی ہیں وہ میرے سب کانشیس سے میرے کانشیس میں آ جائیں گی، اور میں اس کو لکھنا شروع کر دوں گی۔ بالکل اسی طرح سے میں سوچتی ہوں کہ میں اگلے مہینے جاؤں گی اور فلاں شخص سے میں یہ باتیں کروں گی، میں نے سوچ لیا، وہ چیزیں ساری میری سب کانشیس میں چلے گی۔ جب میں اس شخص سے ملتی ہوں تو میں ریکال کرتی ہوں، اور پھر وہ ساری باتیں زبان کے تھرو میرے اس شخص تک میں پہنچا دیتی ہوں۔ یعنی یہ ہے میرا سب کانشیس، جس میں چیزیں محفوظ رکھتی ہوں، وہ سوچیں، وہ باتیں محفوظ رکھتی ہوں جو کہ اپنے ہی یا میں خود محفوظ رکھتی ہوں یا خود بخود محفوظ ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے کوئی بات کی اور مجھ سے کہا کہ اس بات کو بھولنا نہیں، تو میں اس کو محفوظ کر لیا اپنے سب کانشیس میں۔ جب مجھے ضرورت پڑی میں نے اس بات کو یاد کیا اور آپ تک پہنچا دیا۔ جیسے کہ ابھی میری اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا کہ بہت پہلے آپ نے یہ ذکر کیا تھا روحوں کے بارے میں، کہ اس طرح کی عالم ارواح کے بارے میں، تو اس سلسلے میں مجھ سے بات کریں۔ اب یہ بات انہیں یاد تھی، ان کے سب کانشیس میں تھی، انہوں نے ریکال کی اور انہوں نے مجھ تک وہ بات پہنچا دی۔
इसी तरह ये फिर कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी, कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, यानी हम कुछ चीज़ें थोड़ी देर के लिए याद करते हैं, कुछ हम लंबे अरसे के लिए याद करते हैं, कुछ हमें याद रह जाती हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ हमें बहुत लंबे अरसे तक याद रह जाती हैं। ये फिर हमारे सबकॉन्शियस का एक सिलसिला है। फिर है एक अनकॉन्शियस, जिसको हम कहते हैं लाशऊर। लाशऊर में हमारी तमाम वो बातें छुपी हुई होती हैं जिनका हमें खुद भी पता नहीं होता, और हम बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे ना सबकॉन्शियस में ला सकते हैं ना कॉन्शियस में ला सकते हैं। अब बहुत से कुछ चंद लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे जिनको बहुत पुरानी पुरानी बातें भी याद होती हैं, और वो बातें क्यों याद होती हैं उन्हें, कि उनके कहीं अनकॉन्शियस में वो बातें छुपी हुई होती हैं और वो कॉन्शियस में आ जाती हैं, उन्हें याद आ जाती हैं। लेकिन अक्सरियत जो है वो अनकॉन्शियस में या लाशऊर में छुपी हुई बातों के बारे में वो नहीं जानता और ना ही उसको रिकॉल कर सकता है। ये अनकॉन्शियस की बातें हमें ख्वाबों में बाज़ वक़्त नज़र आ जाती हैं, जब हम सोए हुए होते हैं और हमारी रूह जो है वो महवे परवाज़ होती है, अल्लाह ताला के हुक्म से मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रही होती है। तो उस वक़्त कई दफ़ा हम ऐसी जगहों को, ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको हम नहीं जानते, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत बचपन में एक जगह पे वक्त गुजार चुके होते हैं, हम ख्वाब में उसी जगह को देखते हैं। तो वजह उसकी क्या है कि वो जगह हमारे अनकॉन्शियस में कहीं सेफ होती है, और वो ख्वाब में हमारी रूह जो है वहाँ पहुँच जाती है और हम उस जगह को देख रहे होते हैं। इसी तरह से जो आप जो जिक्र करते हैं कि हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जगह हम देख चुके हैं, ये बातें हम सुन चुके हैं, ये लोग हम पहले भी देख चुके हैं, ये मंजर हम देख चुके हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी भी वजह ये है कि हमारे तहतल शऊर में, हमारे अनकॉन्शियस में बहुत सा मवाद जो है वो छुपा हुआ है, और ये वो मवाद है जो कि हमारी पैदाइश के टाइम, जिस वक्त हम शिकमे मादर में थे, उस वक्त का भी वो सामान है जो यहाँ पर लाशऊर में छुपा हुआ है। ये उस वक्त की चीज़ें भी हैं जो कि मैंने अपनी वालदा से इनहेरिट की, वो चीज़ें भी हैं जो मेरी वालदा ने अपनी वालदा से इनहेरिट की और फिर मुझ तक उसका कुछ हिस्सा पहुँच गया, और ये वो चीज़ें भी हैं जो कि हम आलम अरवाह में एक दिन गुजार चुके हैं। वो यादें भी मेरी अनकॉन्शियस में सेफ हैं, और वही अनकॉन्शियस जो है कभी कभी उछाल देता है उन चीज़ों को जो कि सबकॉन्शियस में आती हैं, और कॉन्शियसली हमें यूँ लगता है कि ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। वो हमारा ख्वाब नहीं होता, वो हकीकत होती है, लेकिन वो हमारे कॉन्शियस में लाशऊर में वो चीज़ें छुपी हुई होती हैं। यही वजह है कि हमें इस तरह से महसूस होता है कि ये बातें हम पहले सुन चुके हैं, ये मंजर हम पहले देख चुके हैं, ये जगह हम पहले यहाँ पर हम सैर कर चुके हैं, या यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो अगर हम यौमल लस्त का जिक्र करते हैं, और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस कॉल को हम देखते हैं, जब उन्होंने कहा कि हमें बाज़ औक़ात किसी से मोहब्बत इसलिए भी महसूस होती है, किसी अनजान लोगों से, कि वो लोग जो हैं कभी आलम अरवाह में हमारे साथ उनकी रूहें एसोसिएट हो चुकी हैं। तो ये इस वजह से भी, तो यहाँ से हमारे ऊपर ये कुलिये खुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी रूह बहुत कदीम है, इसकी तो तख्लीक बहुत पहले हो चुकी। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना था तो हमने एक दिन भी साथ तमाम रूहों ने गुजारा, और वो दिन बिल्कुल इसी तरह से था जिस तरह कि हम इस दुनिया में वक्त गुजार रहे होते हैं। तो क्योंकि हमने एक दिन गुजार लिया, तो अब हमारे अंदर वो जितनी भी उस दिन की यादें हैं, वो सब की सब हमारे अनकॉन्शियस में बिल्कुल सेफ हैं, महफूज हैं, लेकिन हम उसको याद करने के बावजूद भी ला नहीं सकते अपने सबकॉन्शियस में और कॉन्शियस में। तो यही वजह है कि वो कभी कभी उछल कर हमारे सामने वो यादें आ जाती हैं, और हमें इस तरह से महसूस होता है। और ये आप चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब छोटा बच्चा इस दुनिया में उसकी पैदाइश होती है, तो वो बच्चा बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। अगर वो बात करना शुरू कर दे तो वो उस दुनिया की सारी खबरें हमें दे देगा जहाँ से उसकी रूह आई। तो वो बात उस वक़्त करना शुरू करता है कि जब वो पिछली यादों को भुला चुका होता है। जब वो भूलने लगती हैं उसकी यादें, तो फिर उसके बात करने की गुआई की कुव्वत उसमें आ जाती है, क्योंकि वो पिछली उस दुनिया को नहीं बयान कर सकता जो कि अल्लाह ताला ने छुपा के अपने बंदों से रखी हुई है, राज के तौर पर रखी हुई है। तो इस वजह से वो बातें फिर थोड़ी सी देर में करने लगता है। फिर भी हम कहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो फरिश्ते होते हैं। वजह उसकी ये कि मासूम होते हैं। जो ही वो इस दुनिया से आशना होते जाते हैं और उनकी बदनी ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, और रूह जो है वो थोड़ी सी साइड पर रखना शुरू कर देते हैं। यानी उनकी नफसानी ख्वाहिशात जो हैं वो बढ़ती जाती हैं, और रूहानी ख्वाहिशात जो हैं वो दबना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से रूह जो है वो पीछे चली जाती है, बदन जो है वो आगे चला जाता है। और यहाँ से हम अपने एक
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اس کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہی ہماری روح جو ہے وہ مقدم رہے گی اور ہمارا بدن جو ہے وہ پیچھے رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد جو ہے وہ ہم نبھا رہے ہیں، اور جو ہی ہمارا بدن جو ہے وہ مقدم اور روح پیچھے چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم عہد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا اس کو ہم نبھانے کے قابل نہیں رہ رہے، ہم آہستہ آہستہ اس سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا روح کی یہ حقیقت جو ہے بہت ایک اسرار ہے، ایک راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے راز جو ہیں وہ اپنے پاس چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے تھرو بتا بھی دیتا ہے، کچھ باتوں کا ہمیں علماء کے تھرو بھی پتہ چلتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی باتوں کا ہمیں بتا دیا۔ تو اس طرح سے یہ باتیں کچھ ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں تو کئی باتیں ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں اب آپ کے لیے یہ بات زیادہ اسرار نہیں رہی ہوگی کہ ہم اس طرح سے کیوں محسوس کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے 1000 سال کا ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام روحوں نے ایک ساتھ میں گزار لیا ہے، اور ہم تمام لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ ایک عمر کی ہیں، بدن کی عمروں میں فرق ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور سب سے اہم چیز جو میں آپ کو اس لیکچر کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد جو ہے اس کو یاد رکھیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں ملتا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں سب میں یقیناً یوم الاسد کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو نبھانا ہے، ہم نے اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے۔ جسم کو ہم خوراک دیتے ہیں اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن روح کی خوراک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جتنا ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھیں گے ہماری روح اتنی ہی مضبوط ہوتی جائے گی، اور جب ہماری روح مضبوط ہوگی تو پھر ہمیں کسی قسم کا کوئی غم اور فکر اور پریشانی نہیں رہے گی، کیونکہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کر چکے ہوں گے۔ تو یقیناً پھر ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہونے لگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں موجود ایک آیت وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، وہ پھر دنیا میں بھی بے غم زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اچھا تعلق رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہم نے اچھا تعلق رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کیونکہ ہماری روح مطمئن ہوگی، وہ ہمیں بتائے گی، اور نہ ہی روز حشر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی، کیونکہ اس دن بھی اللہ کے حکم سے وہ انسان مطمئن ہوگا کہ میں نے جس طرح کے آپ پیپر اچھا دیتے ہو تو آپ مطمئن ہوتے ہو کہ میں انشاءاللہ پاس ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، اور جن اسٹوڈنٹس نے اچھا پیپر نہیں دیا ہوتا وہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو بہترین انداز سے گزاریں گے، روحانی طور پر خود کو مضبوط رکھیں گے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اقرار کو نبھائیں گے، تو یقیناً نہ اس دنیا میں ہمیں فکر ہوگا نہ اس دنیا میں فکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا، اور وہ ہمیں ہر قدم پہ کامیابی دے گا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ تو یقیناً روح کی کیفیت اور یہ حقیقت، اور جو آپ کا ایک بچے کا سوال تھا، ایک اسٹوڈنٹ اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا اس سلسلے میں سوچ تھی، وہ یقیناً آج کافی حد تک کلیئر ہوئی ہوگی، اور یہ سوچ آپ کے ذہن میں دوبارہ پھر میرے خیال میں اتنی آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بات آپ نے کرنی ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، آپ نے کوئی اور کسی بات کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھ سے بات کیجئے، میں انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو کسی نہ کسی حد تک جو میرا علم ہے میں پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے جسم اور اپنی روح دونوں کا خیال رکھیے، اس کی حفاظت کیجئے، اور روح کو مقدم رکھیے اپنے جسم سے، انشاءاللہ آپ بہت مطمئن زندگی گزاریں گے۔ مجھے اجازت دیجئے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیے، اللہ حافظ۔